मिट्टी का बेटा नावल फसल 29 सितंबर 11 के खूनी वाकयात में सिर्फ न्यूयॉर्क में 2 तजारती टावर तबाह नहीं हुए थे, बल्कि दूसरी जंग अजीम की कोख से जन्म लेने वाली दुनिया के तमाम असूलों की इमारत मुनहदम हो गई। रियासतों के दूसरी रियासतों के साथ बाहमी ताल्लुकात के तमाम रवायती असूल व ज़वाबित मुनहदम हो गए। हुकूमतों और शहरियों के बाहमी ताल्लुकात की नौइयत और फितरत तब्दील हो गई। अब तक आम शहरी रियासती अदारों की तरफ आखिरी पनाह दहिंदा की तरह देखते थे, लेकिन 11 सितंबर के बाद आम आदमियों की हिफाजत करने वाले वही अदारे उनकी जिंदगियों को इस तरह खंगाल रहे थे जैसे हर शख्स एक मतवक्को हमला आवर हो। ट्विन टावर के सारे हमला आवर सऊदी अरब के बाशिंदे थे, लेकिन न्यूयॉर्क में खुफिया अदारों ने वसी पैमाने पर पाकिस्तानियों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी। जो पाकिस्तानी सरहद पार करके कनाडा जा सकते थे वो कनाडा चले गए, जो पाकिस्तान वापस जा सकते थे पाकिस्तान चले गए। बहुत से पकड़े गए जिनके बारे में कोई नहीं जानता था कि उन्हें कहां गायब कर दिया गया है। रिजवान की जिस ताजर पाकिस्तानी से बात होती वो अपना सरमाया अमेरिका से निकाल कर किसी और मुल्क में जाकर आबाद होने की बात करता। वो उन्हें समझाता कि वो अमेरिका ना छोड़ें, वो उनकी दिलजोई करता, उन्हें बताता कि अमेरिका दुनिया का बेहतरीन मुल्क है, यहाँ आइन है, कानून है, अदालतें हैं जो इंसानी हकूक पर किसी से समझौता नहीं करती। ये आर्जी दौर है जो बहुत जल्द गुजर जाएगा और जिंदगी दोबारा अपने रास्ते पर वापस आ जाएगी। रिजवान के समझाने बुझाने पर कई पाकिस्तानी ताजरों ने अमेरिका छोड़ने का इरादा तर्क किया और जिस हद तक हो सका कानून नाफिज करने वाले अदारों की मदद की ताकि चीजें दोबारा नॉर्मल हो सकें। लेकिन हालात थे कि संभलने में नहीं आ रहे थे। सारी फिजा में एक खौफ और दहशत छाई थी। हर कोई सहमा और डरा डरा था। रिजवान और हैदर ने अपनी बसात के मुताबिक जितने पाकिस्तानियों की जितनी मदद हो सकती थी की, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि ये गैर मामूली सूरत हाल है जिसमें हर कोई जैसे मुनासिब समझता है कर रहा है। ट्विन टावर पर हमलों ने आम अमरीकियों को भी खासा नाराज कर दिया था। कई शहरों में लोग मुसलमानों पर हमला आवर हो रहे थे। कई जगह कई सिख मुसलमान होने के धोखे में हलाक कर दिए गए। इस सूरत हाल में सदर अमेरिका ने बहुत दानिशमंदी का मुजाहरा किया। सदर अमेरिका ने बाकायदा अपनी तकरीर में अपने अमरीकी हमवतनों को मतला किया कि अमेरिका में रहने वाले मुसलमान उनके हमवतन हैं, लिहाजा उनमें से किसी को कोई गज़न नहीं पहुंचना चाहिए। सदर अमेरिका की इस अपील से फ़ज़ा में कुछ इतदाल ज़रूर आया, लेकिन फ़ज़ा में तलखी बदस्तूर मौजूद रही। ये माहौल देखकर रिजवान का दिल दुखी हो जाता। उसका जी चाहता कि वो किसी तरह सितंबर 11 के बुखार को हल्का करे। उसका जी चाहता कि वालन लेकर जगह जगह जाए और अमन की धुनें बजाए ताकि लोगों को इत्मीनान मैसर हो सके। वो जब भी ऐसा करने का सोचता हैदर उसे रोक देती। वो कहती कि अभी फ़ज़ा में बहुत तलखी है। वो शक्ल से पाकिस्तानी नजर आता है, कोई भी उसे गज़न पहुंचा सकता है, इसलिए वो उसकी और मोना की खातिर ऐसा कोई काम ना करे। अमेरिका के अंदर गुस्सा था, नाराजगी थी, जख्म खुर्दगी का एहसास था और अमेरिका के अंदर अमेरिका पर इस तरह हमलावर होने की जुर्रत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की ख्वाहिश और जज्बा था। अमेरिकी बुज़दिल नहीं, वो कुर्बानी देना जानते हैं और जिस शान से अमेरिकी कुर्बानी देते हैं उसकी मिसाल दुनिया के किसी और कल्चर में नहीं मिलती। जिस तरह अमेरिकी माएँ, बहनें, बीवियाँ और महबूबाएँ अपने प्यारों को राह कारज़ार में भिजवाती हैं, उसकी मिसाल भी कोई और कल्चर पेश नहीं कर सकता। अमेरिकी फौजी ना पैसे के लिए लड़ता है, ना शहादत के लिए, ना दुनिया के लिए, ना दीन के लिए। अमेरिकी फौजी अमेरिका के लिए लड़ता है। उसकी जिंदगी और मौत अव्वलो आखिर अमेरिका से वाबस्ता है। अमेरिकी सदर हुक्म देता है और फौजी अपनी वर्दी पहनकर दुनिया की किसी भी खित्ते में फतह कामरानी का जज्बा दिल में लिए यूं चला जाता है जैसे पिकनिक पर जा रहा हो। जंग करना उसके लिए एक रोजमर्रा का काम है।
جس میں جان جا سکتی ہے۔ جب کام ختم ہوتا ہے تو وہ اسی شان و شوکت سے واپس لوٹتا ہے جس شان و شوکت سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کے ننھے منھے بچے اپنی ماؤں کی گود سے ہمک کر اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کی بیویاں اور محبوبائیں باہیں پھیلا کر انہیں محبت کے بوسوں سے نوازتی ہیں۔ رضوان جنگ اور جنگ کی تباہ کاریوں سے متنفر ہونے کے باوجود امریکیوں کی اس شان بے نیاز سے بہت متاثر تھا۔ ان کی حب الوطنی کے جذبے کی چمک اسے بہت بھاتی تھی۔ ستمبر 11 کے واقعات کے بعد صورتحال دن بدن بگڑ رہی تھی۔ امریکی حکومت کی کوشش تھی کہ طالبان 11 ستمبر کے واقعات میں ملوث اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں کو امریکہ کے حوالے کر دیں، لیکن طالبان اپنی قبائلی روایتوں کے اسیر ایسا کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، جس کی وجہ سے امریکہ نے افغانستان پر بم برسانا شروع کر دیے، یہاں تک کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور امریکی فوجیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ کابل پر قابض ہو گئیں۔ زیادہ تر طالبان اچھے وقتوں کے لوٹنے کی امید میں افغانستان کے دور دراز علاقوں میں روح پوش ہو گئے۔ افغانستان میں سرگرم عمل پاکستان کے خفیہ اداروں کے کارکن جہازوں میں بیٹھ کر پاکستان لوٹ گئے۔ اسامہ بن لادن اپنے ساتھیوں سمیت اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے اس خطے کے جنگجوؤں کی روایت کے مطابق کہیں انجانی وادیوں میں چھپ گئے تاکہ اپنی تتر بتر طاقت کو دوبارہ مرتکز کر سکیں۔ افغانستان میں طالبان کو شکست ہوئی تو عام امریکیوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ان کے دکھ اور غصے میں واضح کمی واقع ہوئی۔ اپنی حکومت کی کارکردگی پر انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ رضوان کے خیالات کے اتار چڑھاؤ میں بھی کچھ ٹھہراؤ آیا۔ اس کی روز و شب کی فکر کچھ کم ہوئی۔ حیدر نے بھی سکون کا سانس لیا کہ 11 ستمبر کے خونی واقعات نے فضاؤں کو جس طرح خونبار کر دیا تھا اس میں اب کچھ کمی آنے لگی تھی، لیکن وائٹ ہاؤس کے اس وقت کے مکین کو بھی تاریخ کے کچھ اور حساب بھی چکانے تھے۔ صدام حسین ابھی تک بغداد کے گلی کوچوں میں بندوق لہرا کر وائٹ ہاؤس کے مکین کو اکسا رہا تھا کہ وہ اپنا حساب صاف کرنے کے لیے بغداد پر فوج کشی کرے۔ افغانستان میں ملنے والی کامیابی کو مکمل طور پر یکجا کیے بغیر وائٹ ہاؤس کے مکین نے بغداد پر فوج کشی کے لیے تیاریاں شروع کی تو امریکہ میں اضطراب کی لہریں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ عام امریکی اور عقل و فکر رکھنے والے امریکی دانشور اب جنگ سے باہر آنا چاہتے تھے، لیکن واشنگٹن میں انتظامیہ نے 11 ستمبر کے واقعات کے نتیجے میں جس چال بازی کے ساتھ قوانین میں تبدیلیاں کر کے پورے ملک میں خوف کی فضا قائم کی تھی اور جس طرح لوگوں کے حقوق تقریباً ساقط کر دیے تھے، ان حالات میں کوئی بھی حکومت کے عزائم میں مزاحم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن امریکی جتنی محبت اپنی سیاسی آزادی سے کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت انہیں اپنی فکری آزادی سے ہے۔ واشنگٹن میں عراق کے خلاف طبلِ جنگ بجا تو فکری طور پر آزاد امریکیوں نے اس جنگ کے خلاف طبلِ جنگ بجا دیا۔ آہستہ آہستہ امریکہ کے مختلف شہروں میں عراق جنگ کے خلاف تحریک منظم ہونے لگی۔ حیدر، رضوان اور مونا بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا دائرہ ہیلے بہانے سے عراق تک بڑھایا جائے۔ رضوان کو صدام کے نام سے چڑ تھی، لیکن اس کے خیال میں امریکہ کی دہشت گردی کے حوالے سے عراق پر چڑھائی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بجائے کچھ اور مقاصد کی تکمیل کے لیے تھی۔ چنانچہ اسے جہاں بھی عراق جنگ کے خلاف ہونے والی کسی ریلی کی اطلاع ملتی وہ حیدر کو ساتھ لے کر مونا کو کندھوں پر اٹھائے وہاں پہنچ جاتا اور ریلی میں شرکت کرتا۔ اسے ایسی ریلیوں میں شرکت کر کے ایک اطمینان حاصل ہوتا کہ وہ جنگ جیسی مکروہ چیز کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے۔ احتجاج میں اس کے لیے اس سے بھی زیادہ اطمینان کا باعث حیدر اور مونا کی شمولیت تھی۔ رفتہ رفتہ ریلیاں آرگنائز کرنے والے اس چھوٹے سے خوبصورت خاندان سے آشنا ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے اسے بالٹیمور کے ارد گرد بڑے شہروں میں ہونے والی ریلیوں میں دعوت دینی شروع کر دی۔ وہ شوق سے ایسے اجلاسوں میں جاتا،
DNA اور جینز پر اپنی ریسرچ کی وجہ سے وہ امریکہ میں خاصا جانا پہچانا آدمی بن چکا تھا، لیکن اس کی وائلن نوازی کی صلاحیتوں کے بارے میں ابھی ریلیاں آرگنائز کرنے والوں کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ جس طرح پاکستان میں گدھے کے ساتھ کھینچی اس کی تصویر ایک سمبل بن چکی تھی، اسی طرح امریکہ میں حیدر کے ساتھ مونا کو کندھے پر اٹھائے جنگ کے خلاف ریلیوں میں شامل کسی موقع پر کسی امریکی اخبار کے کسی رپورٹر کی کھینچی اس کی تصویر بھی ایک سمبل بنتی جا رہی تھی۔ تصویر میں حیدر، رضوان اور مونا نے ایک جیسی نکریں اور شرٹس پہن رکھی تھی۔ حیدر کسی بات پر آدھے پہر کے سورج کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، جبکہ مونا رضوان کے کندھوں پر سوار جنگ کے خلاف ریلی میں شامل لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے جوش و جذبے کا اظہار کر رہی تھی۔ حیدر نے پہلی بار واشنگٹن ٹائمز میں جنگ کے خلاف ہونے والی ریلی کی خبر کے ساتھ یہ تصویر دیکھی تو اسے وہ تصویر اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنے ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے اس تصویر کے حصول کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ جب حیدر کوشش کے باوجود وہ تصویر حاصل نہ کر سکی تو اس نے رضوان سے کہا کہ اسے ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے وہ تصویر چاہیے۔ رضوان نے کہا اگر وہ اس روز کے اخبارات کے انٹرنیٹ ایڈیشن دیکھے تو کسی نہ کسی پر اسے وہ تصویر ضرور مل جائے گی۔ پھر رضوان نے خود ہی اپنے لیپ ٹاپ پر واشنگٹن ٹائمز کا اس روز کا ایڈیشن نکالا تو وہاں وہ تصویر موجود تھی۔ حیدر نے اس تصویر کو گدھے والی تصویر کے سائز میں بنوا کر اسی کے ساتھ دیوار پر آویزاں کر دیا۔ عراق جنگ کے خلاف صرف امریکہ ہی نہیں، یورپ اور ایشیا میں بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور دنیا کے ہر بڑے شہر میں جنگ کے خلاف مظاہرے، جلسے، جلوس اور ریلیاں نکل رہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس کا کام بھی پورے زور و شور کے ساتھ جاری تھا۔ UNO کی سیکیورٹی کونسل کے پلیٹ فارم پر ضروری کارروائیاں کی جا رہی تھیں تاکہ بین الاقوامی قانونی لوازمات پورے کیے جا سکیں۔ جنگ مخالف تنظیموں کو کسی سے رضوان کی وائلن بجانے کی صلاحیتوں کی بھنک پڑی تو انہوں نے اصرار شروع کر دیا کہ وہ نیو یارک میں ہونے والی جنگ مخالف ریلی میں امن کے لیے وائلن بجائے۔ وہ لوگ رضوان سے امن کے لیے وائلن بجانے کی درخواست تو کر رہے تھے، لیکن انہیں حقیقی معنوں میں اندازہ نہیں تھا کہ رضوان کی وائلن کیا کیا اعجاز دکھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حیدر نے انہیں وارننگ دی کہ رضوان کی وائلن لوگوں کی مکمل کایا پلٹ کر دیتی ہے۔ اگر رضوان نے اس کے لیے وائلن بجائی، امن کے لیے وائلن بجائی، تو اس کے سننے والوں کے لیے شاید پھر ان اداروں کے لیے کام کرنا ممکن نہ رہے جو جنگ کے معاملات سے ڈیل کرتے ہیں۔ جنگ مخالف آرگنائزیشن کے کارندوں کو حیدر کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ وہ یہ بات باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ حیدر کی بات کو مسترد کرتے۔ حیدر کے چہرے سے جھلکتی خود اعتمادی انہیں یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ جو کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے۔ جانس ہاپکنس سے MD ڈگری ملنے اور DNA پر اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد رضوان کی امریکہ آمد کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور وہ خود کو پاکستان واپس جانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ وہ جنگ مخالف ہونے کی وجہ سے ریلیوں میں شامل ضرور ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ US سے گورنمنٹ کے سرکاری اداروں کے ساتھ کسی قسم کا الجھاؤ ہو۔ اس کا خیال تھا کہ 11 ستمبر کے بعد دنیا دیوانہ پن کا شکار ہو چکی ہے اور اس دیوانگی کا حصہ بنے بغیر اس میں سے سلامتی سے گزر جانا ہی بہتر ہے۔ آخر اسے جنگ مخالف آرگنائزیشن کی درخواست اور حیدر کے کہنے پر نیو یارک میں منعقد ہونے والی جنگ مخالف ریلی میں شامل ہونے کی حامی بھرنی پڑی۔ تاہم اس نے ریلی میں پیانو بجانے کے لیے چند شرائط رکھی۔ اس نے کہا کہ جنگ مخالف ریلی اپنی اشتہاری مہم میں باقاعدہ اعلان کرے کہ US گورنمنٹ کے جنگ سے وابستہ محکموں میں سے کوئی اس ریلی میں شامل نہ ہو۔ دوسرا، اس نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی گدھے والی تصویر کو بڑا کروا کے سٹیج پر اس طرح نصب کریں گے کہ وہ اس کے پہلو میں کھڑا ہو کر وائلن بجا سکے۔ جنگ مخالف آرگنائزیشن نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی شرائط پر منو ان عمل کریں گے۔ ان سے وعدہ لینے کے بعد اس نے انہیں ریلی میں وائلن بجانے کا عندیہ دے دیا۔
ڈاکٹر رضوان کے ریلی میں وائلن بجانے کے وعدے کے بعد امریکہ بھر کی جنگ مخالف تنظیموں نے مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ وہ سب مل کر نیو یارک میں جنگ مخالف ریلی کا اہتمام کریں گے اور اسے احتجاج کی تاریخ کا ایک اہم دن بنائیں گے۔ فصل 30 جانز ہاپکنز ریسرچ سینٹر میں رضوان کے تمام ساتھی اسکالر اس سے بہت خوش تھے۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک جینیس انسان تھا۔ جس ساتھی اسکالر کو اپنی ریسرچ میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آتی وہ اسے منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیتا۔ وہ سب اس کے پاکستان واپس جانے کے منصوبوں سے ناخوش تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ رضوان جانز ہاپکنز کو خیر بات کہے۔ جیسے جیسے پاکستان جانے کے امکانات بڑھ رہے تھے، رضوان خود بھی حیدر اور مونا کے بارے میں پریشان تھا۔ کیا پاکستان جیسے ماحول میں حیدر زندگی گزار سکے گی؟ حیدر ایڈجسٹ ہو بھی گئی تو مونا کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ خود اتنے سال یو ایس اے میں زندگی گزارنے کے بعد یو ایس اے لائف اسٹائل اس کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا۔ ایک صاف ستھرے امریکی نظام میں اتنا طویل عرصہ زندگی گزارنے کے بعد دوبارہ پاکستانی نظام میں ایڈجسٹ ہونا اس سے دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن جمال پور میں سمیرہ، عذرا، یاسمین اور شائستہ نے ہسپتال کے پروجیکٹ کو تقریباً مکمل کر دیا تھا۔ ایک صبح حیدر، مونا اور رضوان ابھی سو رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ حیدر نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سمیرہ بول رہی تھی۔ وہ رضوان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ حیدر نے جب اسے بتایا کہ امریکہ میں ابھی بہت صبح کا وقت ہے اور رضوان ابھی سو رہا ہے تو سمیرہ نے اسی سے گفتگو شروع کر دی۔ اس نے پہلے ہسپتال کی تعمیر میں اعانت فراہم کرنے کے لیے تہہ دل سے حیدر کا شکریہ ادا کیا۔ پھر کہنے لگی کہ ہسپتال کا میڈیسن وارڈ اور رہائشی ایریا مکمل ہو گیا ہے۔ اس نے اور اس کی سہیلیوں نے باقاعدہ ہسپتال میں مریضوں کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات نے ہسپتال کھلنے کو اپنی خبروں میں نمایاں کوریج فراہم کی۔ سبھی اخبارات نے رضوان کی گدھے کے ساتھ تصویر دوبارہ شائع کی۔ رضوان نے خواہش ظاہر کی تھی کہ اس تصویر کا مجسمہ بنوا کر ہسپتال کے دروازے پر نصب کیا جائے۔ مجسمہ نصب کیے جانے کے لیے تیار ہے۔ اسے ایرانی مجسمہ سازوں نے بنوایا ہے۔ مجسمہ تصویر سے زیادہ خوبصورت بنا ہے۔ رضوان دیکھے گا تو خوش ہو جائے گا۔ پھر اس نے حیدر سے درخواست کی کہ وہ جلد پاکستان آ جائیں۔ حیدر نے مذاقاً سمیرہ سے کہا کہ رضوان اور وہ سب تو ڈاکٹر ہیں، ہسپتال میں مریضوں کو دیکھیں گے، لیکن وہ پاکستان میں کیا کرے گی؟ سمیرہ نے کہا اس پروجیکٹ کو کسی نے چلانا بھی ہے۔ اس کام کے لیے حیدر سے زیادہ موزوں کون ہو سکتا ہے؟ حیدر سمیرہ کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر کہنے لگی کیا جانز ہاپکنز سے پبلک پالیسی میں نے ماسٹرز اسی لیے کیا تھا کہ پاکستان میں ہسپتال چلاؤں۔ تاہم رضوان کے لیے یہ کرنا پڑا تو ضرور کروں گی۔ لیکن میں اور رضوان دونوں مونا کی تعلیم کے بارے میں متفکر ہیں۔ رضوان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکی اسکول ہیں، لیکن وہ جمال پور سے دور ہیں۔ میں اور رضوان دونوں مونا سے اتنے وابستہ ہیں کہ اسے ہاسٹل میں چھوڑنے کا خیال بھی ہمارے لیے محال ہے۔ سمیرہ نے کہا کہ اسے مونا کی تعلیم کے بارے میں متفکر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہسپتال میں کام کرنے والی فیکلٹی ممبران کے بچوں کے لیے ہسپتال ہی میں اسکول قائم کریں گے۔ اسکول کا الحاق برطانوی تعلیمی اداروں کے ساتھ ہوگا۔ بچوں کی تعلیم برطانوی تعلیمی معیار کے مطابق ہوگی اور امتحانات بھی برطانوی تعلیمی ادارے لیں گے۔ اس طرح مونا کی تعلیم بین الاقوامی معیار کے مطابق ہوگی اور وہ بڑی ہو کر برطانیہ یا امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکے گی۔ سمیرہ کی وضاحت سے حیدر کی مونا کی تعلیم کے بارے میں ایک بہت بڑی فکر دور ہو گئی۔ اسے یقین تھا کہ رضوان بھی ہسپتال اور ریسرچ سینٹر میں کام کرنے والے ملازمین کے بچوں کی تعلیم کے اس بندوبست سے خوش ہوگا۔ سمیرہ حیدر کو بتا رہی تھی کہ ہسپتال اور ریسرچ سینٹر کی عمارت فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر مبنی نہر کے کنارے درختوں میں گھری یہ عمارت ایک دلہن کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ رہائشی علاقہ بھی امریکی معیاروں کے مطابق بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر رضوان اور اس کی امریکی بیوی اور بیٹی کو احساس نہیں ہوگا کہ وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں۔
हैदर को ये सब बातें सुन और जानकर बहुत इत्मीनान हुआ। उसने सुमेरा से रिजवान के बापू और अम्मी के बारे में पूछा कि वो कैसे हैं और क्या वो हस्पताल के रहायशी इलाके में मुंतकिल हो गए हैं। उसके इस्तफसार पर सुमेरा ने बताया कि वो रोज़ाना चंद घंटों के लिए अस्पताल आते हैं और अपना ज़्यादातर वक्त बागबानी के अमले के साथ गुजारते हैं। उनकी रहनुमाई की वजह से बागबानी के अमले ने सारे अस्पताल को एक खित्ता जन्नत नज़ीर में तब्दील कर दिए हैं, लेकिन वो अपनी आबाई रहायश और काम छोड़ने पर तैयार नहीं है। हमने कई तरह कोशिश की है कि वो वहाँ मुंतकिल हो जाएं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी ज़िंदगी उस घर और उस काम से जुड़ी है। जिस दिन उनका उस घर या उस काम से नाता टूटा, वो दिन उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। सुमेरा अपनी बातें कह चुकी तो उसने हैदर से उनकी जंग मुखालिफ सरगर्मियों के बारे में पूछा। हैदर सुमेरा के इस्तफसार पर हैरान हुई। उसे अंदाजा नहीं था कि उनकी जंग मुखालिफ रैलियों में शमूलियत की खबरें पाकिस्तान में जमालपुर जैसे दूर दराज गाँव तक पहुंच रही है। सुमेरा ने हैदर के लहजे में हैरानगी देखी तो कहने लगी, चौधरी नसार कहीं से हैदर, रिजवान और मोना की अमरीकी अखबारों में छपने वाली तस्वीर उठा लाए थे। सारे जमालपुर में उस तस्वीर का चर्चा है। तस्वीर देखकर कई लोगों की आंखें भर आईं। सब मुंतजिर हैं। हैदर, रिजवान और मोना को अपने दरमियान देखना चाहते हैं। खासतौर पर मोना के बारे में सब बहुत खुश हैं। रिजवान के बापू, अम्मी और चौधरी निसार की खुशी तो देखी नहीं जाती। रिजवान के बापू और अम्मी बार बार मोना की तस्वीर को चूमते हैं और कहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। सुमेरा की बातें सुनकर हैदर की आंखें भी भीग गई। उसे लगा कि उन सब ने उसे और मोना को देखा नहीं, लेकिन वो सब उसके अपने हैं। उन सब से उसका रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता जिसकी गहराई की कोई वजह बयान नहीं की जा सकती। बातों बातों में हैदर ने सुमेरा से पूछा कि उसकी और उसकी सहेलियों की रिजवान के साथ इस कदर गहरी वाबस्तगी की क्या वजह है। बज़ाहिर उनका उसके साथ महज दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन वो इस तरह रिजवान के साथ जुड़ी हैं कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। खासतौर पर रिजवान के कहने पर उन्होंने पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में अस्पताल और सर्च सेंटर कायम करने का जो मौजज़ा सर अंजाम दिया है, वो नाकाबिले यकीन है। दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता। सुमेरा हैदर की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत देर हंसने के बाद जब उसकी हंसी कुछ कंट्रोल हुई तो वो कहने लगी कि वो और उसकी सहेलियां रिजवान के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन रिजवान उनके लिए सब कुछ है। उनकी जिंदगी का मकसद रिजवान की ख्वाहिशात की बजावरी है। वो सब महसूस करती हैं कि उनकी तख्लीक रिजवान के लिए की गई है। फिर सुमेरा ने केई में रिजवान से होने वाली पहली मुलाकात से लेकर नथिया गली के जानवरों के कंसर्ट और रिजवान के साथ एक ही घर में रहने तक सारी तफसीलात हैदर के गोशगुजार की। हैदर ने दिलचस्पी से सारी तफसीलात सुनी। फिर उसने सुमेरा से पूछा कि क्या उनके दिल में कभी रिजवान से शादी करने और उससे बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। सुमेरा ने कहा, शुरू में वो और उसकी सहेलियां बाहमी दोस्ती के बावजूद रिजवान के बारे में एक दूसरे से मुसाफकत कर रही थी। उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि रिजवान उसका शरीक याद बने, लेकिन जैसे जैसे रिजवान के साथ उनके रिश्ते में गहराई आती गई, उससे शादी करने का ख्याल पसे मंजर में जाता चला गया। यहाँ तक कि रिजवान के साथ शादी उन्हें एक मुहम्मल बात दिखाई देने लगी। रिजवान के साथ उनकी मोहब्बत में कुछ ऐसी सरशारी की कैफियत है कि वो चाहे भी तो उससे बाहर नहीं आ सकती। रिजवान की मोहब्बत और दोस्ती वो कदरे मुश्तरक है जिससे अब वो चारों एक दूसरे के साथ बंधी हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि उनके साथ उनका रिश्ता क्या है। इस रिश्ते में न जिन्स शामिल है, न अकीदत, न दानश्वरी, न कुर्ब की ख्वाहिश और जज्बा, और न किसी इनाम या सिले की तमन्ना। उसने हैदर को बताया, जब वो पांचों लाहौर में एक साथ एक घर में रह रहे थे, शहर के मुल्लाओं ने उनके एक साथ रहने को एक बहुत बड़ा मसला बना दिया था। वो अहमक नहीं जानते थे कि जिन्स, अकीदत, दानश्वरी और कुर्ब की ख्वाहिश के अलावा भी कई तल्लक और रिश्ते हैं जिनका कोई नाम नहीं।
جن کی نہ تفہیم ممکن ہے اور نہ کسی طرح ان کی کوئی تشریح کی جا سکتی ہے۔ بس یوں ہے کہ رضوان ایک سورج ہے اور ہم چاروں سیاروں کی طرح ہیں جو اس کے گرد نامعلوم وقت سے گھوم رہی ہیں اور تابت یوں ہی گھومتی رہیں گی۔ حیدر نے سمیرا کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، اب اسے 4 نہیں 5 سیارے کہنا چاہیے۔ اب رضوان کے گرد گھومنے والے سیاروں میں حیدر بھی شامل ہے اور حیدر کے ارد گرد گھومنے والی چاند سی مونا بھی۔ حیدر کی فون پر مسلسل گفتگو سے رضوان کی آنکھ کھلی تو اس کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ سمیرا سے باتیں کر رہی ہے۔ حیدر نے رضوان کو آنکھیں ملتے دیکھا تو اس نے سمیرا کو خدا حافظ کہہ کر فون اسے تھما دیا۔ الیکس لیک کے بعد سمیرا نے رضوان کو ہسپتال کے پروجیکٹ کی تکمیل کا مژدہ سنایا۔ پاکستان کے میڈیا میں اس کی تشہیر کی خبر سنائی۔ لوگوں میں ہسپتال کی پذیرائی کی تفصیلات بتائیں۔ جمال پور کے لوگوں میں ہسپتال کے حوالے سے پائے جانے والے جوش و جذبے کا ذکر کیا۔ اس نے رضوان کو بتایا کہ ایک نامور ایرانی مجسمہ ساز نے اس کی گدھے والی تصویر کو ایک شاہکار مجسمے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کی تنصیب بھی کر دی گئی ہے۔ افتتاح کے وقت اس کی رونمائی کی جائے گی۔ افتتاح کے لیے مختلف لوگوں کی طرف سے مختلف نام تجویز کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہسپتال اور ریسرچ سینٹر کا افتتاح باپو سے کرایا جائے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کا افتتاح رضوان کے پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کریں گے، جنہوں نے شیرو کمہار جیسے بے مایہ انسان کے بیٹے کو راجو سے رضوان بنایا۔ رضوان نے سمیرا سے کہا اسے اپنے باپو کی بات سے اتفاق ہے۔ اس نے کہا اس کے باپو کے بعد اس کی زندگی میں 3 اشخاص بہت اہم ہیں: پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ہائی اسکول میں اس کے موسیقی کے استاد اور گورنمنٹ کالج میں اس کے بیالوجی کے استاد ڈاکٹر نذیر احمد۔ ان میں سے کوئی ایک اکیلا یا اس کے باپو کے ساتھ مل کر مجسمے کی رونمائی کرے تو اسے خوشی ہوگی، لیکن انہیں اس موقع کے لیے اس کا، حیدر کا اور مونا کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس اہم موقع پر وہ حیدر اور مونا پاکستان میں ہوں۔ سمیرا نے فون بند کیا تو حیدر نے رضوان سے کہا وہ چاہتی ہے کہ وہ سب پاکستان جائیں۔ وہ ملنا چاہتی ہے رضوان کے ممی ڈیڈی سے، سمیرا سے، عذرا سے، یاسمین سے اور شائستہ سے۔ اس دنیا میں جانا چاہتی ہے جہاں رضوان نے جنم لیا تھا۔ اس مٹی کی خوشبو سونگھنا چاہتی ہے جو رضوان کے رگ و ریشے میں سمائی ہے۔ رضوان نے آگے بڑھ کر حیدر کو بازوؤں میں تھام لیا اور کہا، جانم ہم سب پاکستان جائیں گے اور بہت جلد جائیں گے۔ مونا بھی اپنے بستر پر بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے بھی حیدر اور رضوان کی بات سن لی تھی۔ وہ بھی اپنی توتی زبان میں بولی، اور پاپا میں بھی، ہاں بیٹی تم بھی، اور اس نے آگے بڑھ کر مونا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ فصل 31۔ عراق جنگ کی مخالفت امریکہ سے نکل کر دنیا بھر کے عوام میں پھیل رہی تھی۔ شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں عوام نے اس جنگ کی مخالفت نہ کی ہو۔ پوری دنیا میں ہر بڑے شہر میں عراق جنگ کے خلاف مظاہرے شروع ہو چکے تھے۔ لاطینی امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، وسطی ایشیا اور ایشیا بعید کے عوام اپنے اپنے شہروں میں عراق جنگ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ امریکی عوام کی بڑی تعداد بھی اس جنگ کے خلاف ملک بھر میں ریلیاں نکال رہے تھے۔ کہیں کہیں جنگ کے حامی بھی امریکی فوجیوں کی حمایت کے نام پر جنگ کی حمایت میں ریلیاں نکال رہے تھے۔ کئی جگہ جنگ مخالف اور جنگ کے حامیوں کا آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مناسب انتظام کی وجہ سے کہیں بھی حالات ان کے قابو سے باہر نہ ہوئے۔ نیو یارک میں ریلی کے دن مینہٹن میں ایک بڑا اسٹیج سجایا گیا۔ اسٹیج کے اوپر رضوان کی خواہش کے مطابق اس کی گدھے کے ساتھ کھینچی بہت بڑی تصویر آویزاں کی گئی۔ یہ اسٹیج ایسے مقام پر بنایا گیا تھا جہاں جنگ مخالف ریلی نے منتج ہونا تھا۔ مینہٹن نیو یارک کا حقیقی معنوں میں بین الاقوامی علاقہ ہے۔ نہ صرف یہاں پر UN کے دفاتر ہیں، بلکہ تمام ملکوں کے قونصلیٹ بھی مینہٹن میں ہی ہیں۔ نیو یارک اور نیو یارک کے گرد و نواح میں رہنے والے مختلف قومیتوں کے لوگ اکثر یہاں پر اپنے اپنے قومی اہمیت کے دن مناتے ہیں۔
पुलिस के चाको चौबंद दस्ते हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हर रैली के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। रैलियों में शामिल लोग पुलिस के साथ तय करदा असूलो ज़वाबित की हदूद में रहते हुए अपने जज्बात का भरपूर अंदाज में इजहार करते हैं। साल का शायद ही कोई दिन होगा जब अमेरिका में दुनिया भर के आबादकार अपने खास अहमियत के दिन मनाने के लिए मैनहट्टन में जलसों, जुलूसों और मेलों ठेलों का एहतमाम न करते हों। जंग मुखालिफ तंजीमों के चीदा रहनुमा चाहते थे कि वो हस्बे रवायत रैली के एहतमाम पर रैली के शुरका से खिताब करेंगे। रिजवान ने उनसे तय कर रखा था कि उन्होंने जो कुछ कहना हो और उसके वायलिन बजाने से पहले कह लें। उसने उन्हें यह भी तजवीज़ किया, अगर वहाँ वो सिर्फ वायलिन बजाए तो ये काम काफ़ी होगा। उसके वायलिन बजाने के बाद किसी को सिरे से तकरीर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जंग मुखालिफ तंजीमों के नुमाइंदे रिजवान की बात समझने से कासिर थे। उन्होंने आज तक जितने कंसर्ट देखे थे, जितने कंसर्टों में हिस्सा लिया था, कोई ऐसा नहीं था कि जहां ऐसी सूरत हाल दरपेश हुई हो कि कुछ कहने सुनने की गुंजाइश बाकी न रहे। वो नहीं जानते थे कि रिजवान कोई आम वायलिनिस्ट नहीं है। उसकी वायलिन सिर्फ धुनें नहीं बजाती बल्कि अपनी असरफरीनी से मिट्टी में जान पैदा कर देती है। जंग मुखालिफ तंजीमों ने अमेरिका के तूलो अर्ज में सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजल्स से लेकर शिकागो और वाशिंगटन तक तकरीबन हर बड़े शहर में जंग के खिलाफ कामयाब रैलियां निकाली थी, जिनमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। लेकिन मैनहट्टन रैली की बात ही कुछ और थी। जंग मुखालिफ तंजीमों ने भरपूर कोशिश की थी कि इस रैली के जरिए साबित करें कि उन्हें हकीकी मानों में अवाम की हमायत हासिल है और लोग जंग नहीं अमन के ख्वाहां हैं। एक ऐसा अमन जहां वो सुकून और चैन से अपनी जिंदगियां गुजार सकें, अपने बच्चों को परवान चढ़ा सके और अपने खानदानों की कफालत कर सकें। पुलिस ने पूरी कोशिश की थी कि इस जंग मुखालिफ रैली में जंग के हामी ना आने पाएं, लेकिन पुलिस की कोशिश के बावजूद जंग के हामी चंद बड़े बड़े ग्रुपों की शक्ल में जंग मुखालफों की रैली में आ घुसे थे और मुख्तलिफ जगहों पर खड़े होकर मुसलसल जंग की हमायत में नारे लगा रहे थे। पुलिस कोशिश कर रही थी कि उन्हें वहां से बाहर निकाल दे, लेकिन जब जंग मुखालफों की रैली में इतने ज्यादा लोग थे और जंग के हामी उनमें से इस तरह बिखरे थे कि पुलिस एक ग्रुप के पास जाती तो दूसरा ग्रुप जंग की हमायत में नारेबाजी शुरू कर देता। इस सूरत हाल से जंग के मुखालफिन खासे परेशान थे और मुसलसल पुलिस के साथ उलझ रहे थे, लेकिन जंग के हामी पुलिस के साथ आंख मचोली में मसरूफ थे। वो चाहते थे कि जंग मुखालफों की इस रैली को बहर सूरत नाकाम बनाया जाए। टीवी चैनल्स इस दिलचस्प सूरत हाल की अपनी नशरियात में मुसलसल तशहीर कर रहे थे। जंग मुखालिफ तंजीमों के नुमाइंदे स्टेज पर अपने हामियों से अपील कर रहे थे कि अपने अंदर घुसे हुए जंग के हामियों को निकाल बाहर करें। हैदर, रिजवान और मोना स्टेज के पास खड़े थे। मोना रिजवान के कंधों पर सवार थी और रैली के शोरगुल से महजूज हो रही थी। गाहे गाहे वो भी अपनी तोतली जुबान से उनके नारों को दोहरा रही थी। जब सूरत हाल खासी मजह का खेज हो गई और बदमजगी पैदा होने लगी तो रिजवान ने मोना को हैदर के कंधों पर सवार किया और खुद वायलिन के बाग से वायलिन निकाल कर स्टेज पर चला गया। क्योंकि स्टेज के पीछे गधे के साथ उसकी जिंदगी से बड़ी तस्वीर अवेजा थी, जंग मुखालफों और जंग के हामियों ने स्टेज पर उसकी आमद का नोटिस लिया और खामोश हो गए। वैसे भी अमरीकी फनून लतीफ़ा के बहुत रसिया हैं, खासतौर पर कंसर्ट की शक्ल में मौसीकी सुनना उन्हें बहुत पसंद है। उसके स्टेज पर आने से लोगों की कुछ हुल्लड़बाजी रुकी तो रैली के मुंतज़मीन को मौसीकी की ताकत और अफादियत का अंदाजा हुआ। उन्होंने तकरीरों का फॉर्मेट ख़त्म करके स्टेज रिजवान के हवाले किया और खुद अलग से खड़े हो गए। मुंतज़मीन में से एक ने आगे बढ़कर रिजवान का तारफ करवाने का इंदिया दिया, लेकिन रिजवान ने उसे ये कहकर हाथ के इशारे से रोक दिया कि वो अपना तारफ आप है, उसे किसी फॉर्मल तारफ की जरूरत नहीं। फिर उसने अपनी वायलिन अपने बाएं कंधे पर रखी, बाएं हाथ की उंगलियां वायलिन पर दुरुस्त की
اور دائیں ہاتھ سے باؤ وائلن کے تاروں پر رکھ کر چند بار اسے ہلا کر چند ٹیونیں بجائیں اور پھر اسپیکر میں حاضرین سے مخاطب ہوا۔ حاضرین، اس سے پہلے کہ میں آج کے دن مینہٹن میں جنگ مخالف ریلی میں وائلن کی پرفارمنس شروع کروں، میں ایک وارننگ جاری کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وارننگ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے ٹی وی چینلز پر یہ پرفارمنس دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج میں وائلن کے ذریعے ہر سننے والے کے ان ڈی این ایز میں ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں جس سے وہ وائلنس پر آمادہ ہوتے ہیں یا وائلنس کرتے ہیں۔ جنگ ایک تشدد امیز کام ہے۔ یہ وہ تشدد امیز کام ہے جس میں انسان ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، انسانی بستیاں ویران کرتے ہیں، ملک تاراج کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے وسائل پر قابض ہونے کے لیے لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج جتنے لوگ بھی اس ریلی میں موجود ہیں یا اپنے گھروں میں کسی ٹی وی چینل پر یہ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں، اگر وہ آج کے بعد بھی جنگ کی حمایت کرنا چاہتے ہوں یا زندگی میں تشدد جاری رکھنا چاہتے ہوں تو وہ یہ پرفارمنس نہ دیکھیں۔ جو لوگ فوج میں ملازمت کرتے ہیں اور اپنی ملازمت جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ پرفارمنس نہ دیکھیں، کیونکہ آج کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد ان کے لیے فوج کی ملازمت جاری رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دھیرے دھیرے وائلن پر باؤ کو حرکت دینی شروع کی۔ پہلے اس نے ڈیووشنل دھنیں بجائیں۔ ڈیووشنل دھنوں کے آغاز کے بعد سننے والوں کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئیں۔ وائلن کی ڈیووشنل ٹیونوں سے نہ صرف ریلی میں موجود سب لوگوں کی آنکھیں موند گئیں، بلکہ جو لوگ گھروں میں ٹی وی چینل پر یہ پرفارمنس دیکھ رہے تھے ان پر بھی ان دھنوں کا یکساں اثر ہو رہا تھا۔ 15-20 منٹ تک ڈیووشنل دھنیں بجانے کے بعد اس نے رفتہ رفتہ وائلن کے آہنگ اور دھنوں میں تبدیلی کا عمل شروع کیا۔ سب سامعین کی آنکھیں بند تھیں، چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی آنکھیں کھولنے پر قادر نہیں تھے۔ دھنوں میں تبدیلی سے وہ اپنی روحوں کی گہرائیوں میں اترنا شروع ہو گئے، نیچے نیچے اور نیچے جاتے چلے گئے۔ سب نے محسوس کیا کہ وہ پانی میں کھڑے ہیں اور پانی کی سطح پر تیرتے کاسلی رنگ کے ایک لوٹس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جیسے جیسے لوٹس کے قریب جاتے ہیں لوٹس اور آگے چلا جاتا ہے۔ وہ چند قدم لوٹس کی طرف آگے بڑھاتے ہیں تو لوٹس اور آگے چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ لوٹس کے تعاقب میں آگے بڑھتے ہیں پانی گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود کو گردن تک پانی میں پاتے ہیں۔ اس وقت لوٹس عین ان کی آنکھوں کے سامنے رک جاتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوٹس کو پکڑ لیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتے۔ یہاں رضوان پھر وائلن کی دھنوں کو پلٹا دیتا ہے۔ اپنی اپنی روحوں کی گہرائی میں پہنچے سامعین محسوس کرتے ہیں کہ لوٹس کا کاسنی رنگ رفتہ رفتہ تبدیل ہونے لگا ہے۔ پہلے لوٹس کے کاسنی رنگ میں ہلکی ہلکی سفید شیڈز نمودار ہوتی ہیں، پھر اس کے رنگ میں سفیدی آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کا رنگ دودھیا سفید ہو جاتا ہے اور وہ پوری طرح کھل اٹھتا ہے۔ اس کی بیرونی پتیاں پانی کو چھونے لگتی ہیں۔ سب سامعین کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا سفید رنگ کا لوٹس ان کی نظروں کے سامنے پانی میں ان کے اتنا قریب ہے کہ وہ آسانی سے اسے اپنے ہونٹوں سے چھو سکتے ہیں۔ اس گہرائی میں رضوان وائلن کی دھنوں کی مدد سے ان کے ڈی این ایز میں تشدد اور جنگ کے کوڈز کو اس طرح تبدیل کرتا ہے کہ ان کی شخصیات میں سے تشدد اور جنگ کی خواہش اور جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سب پرامن انسان بن جاتے ہیں۔ انہیں جنگ کے نام سے گھن آنے لگتی ہے۔ وہ سب سفید پورے کھلے ہوئے لوٹس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں۔ اس سارے عمل کے بعد رضوان وائلن پر ایسی دھنیں بجاتا ہے جن کے زیر اثر وہ سب اپنے اپنے سفید لوٹس اپنے ہاتھوں میں تھامے رفتہ رفتہ الٹے قدموں پانی سے باہر آنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ وہ انہیں روح کی گہرائیوں سے کھینچ کر پہلے ہلکی اور پھر مکمل شعوری حالت میں واپس لے آتا ہے۔ مونا جو حیدر کے کندھوں پر بیٹھی اس کیفیت سے گزرتی ہے، آنکھیں کھولتے ہی اپنے بازو اس کی طرف پھیلا دیتی ہے۔ وہ وائلن اسٹیج پر ایک طرف رکھ کر مونا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیتا ہے۔ ریلی کے سب شرکاء اپنی اپنی جگہ پر کھڑے زبردست تالیاں بجاتے ہیں، پھر سب ایک کورس کی شکل میں گانا شروع ہو جاتے ہیں۔ جنگ ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف، جنگ ایک جرم ہے روح کائنات کے خلاف، ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ جنگ ایک جرم ہے ان معصوم گلوں کے خلاف جو بارود کے حبس سے کھلنے سے پہلے مرجھا جاتے ہیں۔
جنگ ایک جرم ہے ان نوبیاہتا دلہنوں کے خلاف جن کے سہاگ اپنے سیروں کے پھول مرجانے سے پہلے آسمان سے برستے بمبوں یا میدان جنگ میں سنسناتی گولیوں سے اپنے لہو میں شنا کرتے ہیں۔ جنگ ایک جرم ہے ان غمزدہ ماؤں کے خلاف جن کے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے مجبور ہوتے ہیں بوسہ دینے کے لیے موت کی ٹھٹھرتی گود میں سوئے ہوئے بچوں کی پیشانیوں پر۔ جنگ ایک جرم ہے ان غمزدہ بوڑھے باپوں کے خلاف جن کی دھندلائی آنکھیں اپنے بچوں کے بموں سے سڑے ہوئے جسموں کو دیکھ کر ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں تاریکیوں میں۔ جنگ ایک جرم ہے انسانیت کے خلاف، جنگ ایک جرم ہے روح کائنات کے خلاف۔ ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ کورس کی شکل میں جنگ کے خلاف گیت گا رہے تھے۔ رضوان مونا کو کندھوں پر اٹھائے اپنی وائلن کا باکس ہاتھ میں پکڑے حیدر کے ساتھ ریلی سے باہر جا رہا تھا۔ ریلی کے شرکا اس کے احترام میں جنگ کے خلاف گیت گاتے ہوئے اسے ریلی سے باہر جانے کا راستہ دے رہے تھے۔ اس دن سینکڑوں فوجیوں نے جو اسی جنگ مخالف ریلی میں موجود تھے آرمی سے استعفیٰ دے دیا۔ اگلے دن USA کے سب اخباروں نے رضوان، حیدر اور مونا کی تصویر اسٹیج پر آویزاں گدے والی تصویر کے ساتھ سرے ورق پر شائع کی۔ سب نے اس کی پرفارمنس پر اسے زبردست خراج تحسین پیش کی۔ ایک اخبار نے اس کی تصویر کے ساتھ کیپشن لگایا، جادوگر پاکستانی وائلنسٹ جس نے وائلن کی دھنوں سے لاکھوں لوگوں کے ڈی این اے کوڈز تبدیل کر دیے۔ دوسرے اخبار نے تصویر کے ساتھ کیپشن لگایا، وائلن کا معجزہ، لاکھوں انسانوں کے ڈی این اے تبدیل۔ ایک اور اخبار کا تصویر کے ساتھ کیپشن تھا، وائلن برائے امن۔ حیدر نے یہ سب اخبارات دیکھے تو بے اختیار رضوان سے لپٹ گئی۔ رضوان، تمہارا شکریہ، تم نے ہماری دنیا کو اپنے وائلن کی دھنوں سے پہلے سے کچھ محفوظ بنا دیا ہے۔ رضوان نے بوسے سے حیدر کا منہ بند کر دیا، پھر کہا، جانم، محبت میں شکریہ ادا نہیں کیا جاتا، صرف محبت لٹائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد خدا حافظ، اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔